बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहां भी तशरीफ फरमा है अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफी और तजज़ियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। केपीके के जिला बन्नू में इंसदाद दहशत गर्दी का रीजनल हेडक्वार्टर खुद दहशत गर्दी का निशाना बन गया। बन्नू कैंट में वाक़ एसटीटीडी के इस दफ्तर में 35 के करीब दहशतगर्द थे। उन्होंने ये कार्रवाई की जब उन्होंने एक सिक्योरिटी एहलकार को उससे असला छीना और पूरे हेडक्वार्टर को यरगमाल बना लिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, तो इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ-साथ केपीके हुकूमत भी बराबर की शरीक है। केपीके पुलिस का भी यही काम रह गया है कि वो सिर्फ़ पीटीआई के जलसों में शिरकत करें और वहाँ तादाद को बढ़ाएँ और वज़ीर आला केपीके की अगर बात करें महमूद खान, तो वो तो अपने सूबे में मौजूद रहने की बजाय वो आजकल पिछले कई माह से लाहौर के ज़मान पार्क में मशहूर हैं और वहाँ पे इमरान खान के जूते सीधे करके अपने उनके साथ अपनी वफ़ादारी का हलफ़ वो निभा रहे हैं और जो सूबे की अवाम है, उसको दहशतगर्दों के रहम-ओ-करम पे छोड़ दिया गया है। वहाँ पे अगवा के बहुत ज़्यादा अगवा बराए तावान के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और तालिबान जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने पिछले जो 9 साला दौर है पीटीआई का, इसमें इन्होंने दोबारा वहाँ पे डेरे जमा लिए हैं और इतना असर और रसूख इनका बढ़ गया है कि ये पेशावर तक पहुँच गए हैं। तो इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे मोहसिन रज़ा साहब से। जी, मोहसिन साहब, आप क्या समझते हैं जो इतना बड़ा वाक़या हुआ ये वहाँ पे तालिबान की जो दहशतगर्दी की उन्होंने और हमारा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, 2 एहलकार वो भी शहीद हुए। तो इस पे क्या कहेंगे सर आप कैसे देखते हैं इस मामले को सारे? तो मैं समझता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी का पहला हमने दौर देखा था, ये उससे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकी चले गए हैं और अब अफगानिस्तान भी तालिबान का एक महफूज ठिकाना है। तालिबान भी पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे मरसम नहीं रखते और इसकी कुछ वजूहत हैं, लेकिन उसके बावजूद तालिबान को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की और सलामती के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की, ये मुख्तलिफ केसेस में सीटीडी ने गिरफ्तार किए थे और इन्हें सीटीडी के एक सेफ हाउस में पहुंचाया गया था, जहाँ पर फौज के एक मेजर और 10 के करीब सिपाही जो थे इनसे तफ्तीश करने आए थे और इस दौरान बताया गया है कि एक कैदी ने बैतुल खला जाने के बहाने एक सिपाही के सर पे ईंट मारी और उससे पेट्रोल छीन के, और सिपाही भी जो था वो फौज का था, तो उन लोगों को वहां यरगमाल बना लिया। लेकिन असल बात यह है कि केपीके की सीटीडी क्या कर रही है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में जिसे बाज़ लोग केपी कहते हैं और केपीके कहने पे एतराज़ करते हैं, तो जी, जी। केपी में पेशावर पुलिस ने ख़ास तौर पे और सूबे की सारी पुलिस ने अमूमी तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेबहा कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाक फौज के बाद जो सबसे बड़ा इदारा जिसने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी, वो पेशावर पुलिस था और केपी पुलिस था। और इसी तरह हम देखते हैं कि एनबी के बेशुमार कायदीन इस जंग में शहीद हुए, लेकिन लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसला नहीं हारा। और ये मैं बात बताते चलूँ खास तौर पे कि जब एएनपी की वहाँ हुकूमत थी, तो हर दहशतगर्दी के वाक़े के फ़ौरन बाद बशीर बलोच जो थे हर जगह मौजूद होते थे और किसी भी किस्म की जान की परवाह किए बगैर उन्होंने लोगों को हौसला देने के लिए हर जगह मौजूद रहते थे। एपी के रहनुमा
اور ابھی مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین کے بیٹا اسی جنگ میں شہید ہوا، طالبان نے اس کو شہید کیا. تو ایک طرح سے ہم دیکھیں تو کے پی میں لوگوں کی قربانیاں بھی بہت ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت جو ہے اس نے اس معاملے پہ صرف نظر کیا اور عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام وزراء اور چیف منسٹر لاہور زمان پارک میں موجود رہے. بنو میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ نے بنو رنی کی زحمت گوارا نہیں کی تاکہ وہ یہاں آ کر اپنی فورسز سے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھا سکے، اور وہ انہوں نے لاہور میں ہی چھپنے رہنے کی کو عافیت سمجھا. اس سے پہلے سلمی صافی جو ملک کے ممتاز کالم نگار اور اینکر پرسن ہیں، وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے بھی محمود خان اور ان کے کئی وزراء جو ہیں وہ طالبان کو فتح دیتے ہیں اور اس طرح اپنی جان بچاتے ہیں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ کئی مہینوں سے کے پی کے چیف منسٹر اور ان کے وزراء سوات بھی نہیں گئے. وہ ان کو بھتے بھی دیتے ہیں اور اپنی جان بھی چھوڑاتے ہیں، اور وہ کسی طریقے سے اے این پی کی طرح ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی واقعہ جو بنو میں ہوا، اس کے بھی جو ہے اسباب اور عوامل دیکھنے چاہیے کہ وہاں بھی اتنی سیکورٹی کیوں نہیں تھی، اور کے پی کا جو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں صرف ایک پی ایس پی افسر ہے، وہ بھی ڈی آئی جی لیول کا، اور باقی کوئی بھی اس میں پی ایس پی افسر نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا سادہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک سپاہی نے اینٹ ماری اور پستول لے کے سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا اور کئی دن تک یہ اس طرح لوگ یرغمال رہے. میں اس موقع پہ پاکستان کی فوج کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور ان کے کئی افسر جو تھے وہ کورس میں بھی شریک تھے، لیکن وہاں سے وہ آئے اور یہاں پر انہوں نے صورتحال کو قابو میں کیا، دہشت گردوں کا خاتمہ کیا اور حالات کو معمول پر لے کر آئے. لیکن طبی صاحب اس موقع پہ ایک بات تو دیکھنی ہوگی کہ کے پی کی حکومت کی نااہلی اور ان کا جو تھا اس معاملے سے لاطلق رہنے کا کیا وجہ تھی. کیا وہ خود تو اس میں شریک نہیں تھے؟ کیا کسی نے جان بوجھ کر تو یہ واقعہ نہیں کیا؟ کیا اس میں وہاں پہ جو سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں اور وہاں پہ اور جو لوگ ہیں وہ تو اس میں شریک نہیں تھے؟ کیونکہ 30 ملزم دہشت گردی کے اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے بھی پولیس اور فورسز کی مناسب ہونی چاہیے وہاں پہ تعداد، اور جو تحقیقات کے لیے فورس آ رہی تھی پاک فوج کی، تو انہوں نے بھی وہاں کیوں نہیں ایسے اقدامات کیے کہ سیکورٹی جو تھی وہ قائم رہتی. اس سارے معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. ادھر کئی دن موبائل بند رہے اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی رہی، اور ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ 2 افراد جو تھے وہ پاک فوج کے شہید ہوئے. لیکن اس بارے میں لوگوں میں ابھی کنفیوژن ہے اور وہ اصل صورتحال جاننا چاہتے ہیں. پاک فوج کے جو محکمہ تعلقات عامہ کے نئے سربراہ جو میجر جنرل آئے ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پر ایک بیپر دیا ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے آنی چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے میں مکمل تحقیقات کرنی چاہیے کہ وہ کیا معامل تھے اور وہ کیا سیکورٹی لیپس تھے جس کی وجہ سے قیمتی جانیں بھی گئیں اور پورے ملک میں خوف و ہراس کی ایک لہر بھی دوڑ گئی. تو اس بارے میں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ صبح خیبر پختونخوا کے جو جنوبی ضلع ہیں
وہ بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ لکی مروت میں کئی مرتبہ پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور میراج شاہ میں 3 افراد کو گاڑی میں فائرنگ کر کے مار دیا گیا اور ان کی لاشیں بھی جلا دی گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، پشاور تک میں واقعات ہو رہے ہیں، اور پشاور میں بھی کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد آئے، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا، اس سے کوئی بڑا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن سیکورٹی تو آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے اور سیکورٹی کے باقی ادارے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پولیس کے ساتھ فرنٹیئر کانسلری اور فرنٹیئر کورٹ کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس علاقے سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں اور ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ جی محسن صاحب، یہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں جو بتایا گیا کہ گزشتہ سال جو دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات وہ بھی کے پی کے میں رپورٹ ہوئے، 365 سے زیادہ تقریباً افراد ہیں جو دہشت گردی کا صرف شکار ہوئے، اسی قسم کے حملوں میں وہ لوگ انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا پاکستان آرمی ہے، اس کا اب یہ آپریشن کلین اپ ایک طرح سے انہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ان جتھوں اور طالبان سے جان چھڑانی ہوگی۔ اور ابھی میں یہ تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے خواجہ آصف نے، علی فرقان صاحب انٹرویو لے رہے تھے، اور انہوں نے، خواجہ آصف نے بھی یہ اس بات کی تائید کی کہ اب آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن اب کب تک شروع ہوگا، اور کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ پاکستان آرمی کو پلان کر رہی ہے آپریشن شروع کرنے کا؟ دیکھیں، امریکہ نے بھی پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ضرورت پڑی اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی پاکستان کی مدد کریں گے۔ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پہلے اس کی مکمل طور پہ چھان بین ہو کہ طالبان میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی، اور اس کے بارے میں طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے اس سے ایک دفعہ بات کر لی جائے، انہوں نے بتا دیا جائے کہ یہ لوگ شرارت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قطار میں جس طرح مارڈر سے اور شیلوں سے حملے کیے گئے اور معصوم شہری اس میں شہید ہوئے، تو اسی طرح یہ جو واقعات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں خاص طور پہ، تو اس میں بھی لگتا ہے کہ طالبان کی کوئی مدد شامل ہو گئی، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس طرح کھلے عام بدماشی اور دہشت گردی نہیں کر سکتی۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ایک مرتبہ طالبان کی قیادت سے میننگ فل مذاکرات کرنے چاہیے، اور اگر وہ اس میں تیار نہیں ہوتے اور ان ٹی ٹی پی کو لگام نہیں ڈالتے تو پھر پاکستان کو اس بارے میں آپریشن پہ سوچنا چاہیے۔ جی محسن صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان اور جو ان کی حکومت ہے، یہ خود جب بتا دیں گے طالبان جیسے شدت پسندوں کو یا دہشت گردوں کو، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ لوگ تو یقینی طور پہ زیادہ وہ متحد ہوں گے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ شر پھیلائیں گے ملک میں۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ اس کا جلد سے جلد سدباب ہو جائے۔ تو محسن تنویر صاحب، صاحب، بےحد شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی میں بتاتا چلوں کہ پشاور میں بھی انہیں ٹی ٹی پی نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں، اور صبح خیبر پختونخوا کے ایک سابق وزیر اور حاجی محمد جاوید کے گھر پہ بھی دستی بند سے حملہ کیا گیا، وہ کہ وہ بچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کاروائیاں جو ہیں پشاور تک آ گئی ہیں۔ جی جی پشاور میں جہاں پہ آپ کا کور ہیڈ کوارٹر بھی ہے، پولیس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، اور ساری ایجنسیاں ہیں، اگر پشاور جیسی جگہ پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر صبح میں کہاں محفوظ ہوں گے؟ جی جی بالکل۔
جی بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔